अम्मा बाद सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुम्मा बादहु क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी सूरह अनआम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहुम दारुस सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदा की बाबरकत नाम के साथ महफिल का मजलिस का जिक्र का आगाज़ है और खुदा की तमाम नेमतों पर खुदावंद आलम का शुक्र है और खुदावंद आलम की मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में खुदा ने ये सआदत अता की कि हम खाकी और नूरी महफिलों में जाने की इजाज़त पाते हैं। हम खाकी उनके पास जाके खुद को मुनव्वर करते हैं। वो हस्तियाँ जो बिताहिरकुम तत्हीरा है उनके करीब जाके अपने रिच ना होने का ऐलान करते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ऐसे घरानों में पैदा किया। खुदा का शुक्र है कि उसने ऐसे मिल्लत में ऐसे फ़िरक़े में पैदा किया जो मुस्तकिल हमारे लिए हयात जावेदानी का इंतज़ाम कर रहा है। हयात जावेदानी क्या चीज़ है? सूरह अनाम जिस आयत का आपके सामने जिक्र किया, आयत नंबर 27, जिसमें खुदावंद आला इरशाद फरमा रहा है वलहुम दारुस सलाम इंदा रब्बिहिम। कुछ अफराद हैं जो खुदा की जन्नतों में से आला जन्नत दारुस सलाम जो कि इंदियत खुदा में है, इंदा रब्बिहिम, वलहुम उनके लिए है। वो सिर्फ होंगे नहीं बल्कि वो जन्नतें उनके लिए हैं। वलहुम दारुस सलाम इंदा रब्बिहिम वहुवा वलियुहुम, और वो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। ये यकीनन वो अफराद हैं जिनकी मोहब्बत में खुदावंद आलम ने इस कायनात को खल्क किया, जिनकी मोहब्बत में ये कायनात आज तक जारी है, जिनके सबब आज तक सिलसिला नेमत उतर रहा है और हाजात ऊपर जा रही हैं, आमाल कबूल हो रहे हैं, तौबा मकबूल हो रही है। यकीनन ये वो लोग हैं। लेकिन जो दुनिया में जितना जवार में रहेगा वो आखिरत में जवार की उतनी उम्मीद लगाएगा। वलहुम दारुस सलाम, जहाँ वो होंगे। अगर हम दुनिया में उन सोहबतों के आदि मानूस और महजूज होते होंगे तो आखिरत की वो सोहबत, वो इंदियत, वो कुर्बत इंशाअल्लाह नसीब होगी। और कि हम इन सोहबतों से फैज़ पाएँ, उस कुर्बतों से फैज़ पाएँ, फैज़ मादी के साथ फैज़ मानवी पाए, इसके लिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार और नहजुल बलागा दोनों में ये रिवायत मौजूद है। आका इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात के मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्ना लिल जिस्म तिस्अता अहवाल, के जिस्म के लिए सित्ता अहवाल, 6 किस्में हैं, 6 हालतें हैं, 6 अहवाल है। अस्सिहतु वल मरज़ु वल मौतु वल हयातु वल नौमु वल यक़ज़ा। मौला इरशाद फरमा रहे हैं इंसान के बदन के लिए 6 हालतें हैं, व कज़ालिका रूह, और इसी तरह से रूह की भी 6 हालतें हैं। फिर कहते हैं फ़हयातुहा इल्मुहा, रूह की हयात इल्म के साथ है। और कहते हैं व मौतुहा जहलुहा, इस रूह की मौत चलता फिरता होगा, लेकिन अगर जहल रखता है, जाहिल है, तो उसकी रूह मुर्दा है। कहते हैं इल्मुहा हयातुहा व जहलुहा व मौतुहा। फिर इरशाद फरमाते हैं वल मरज़ुहा शक्कुहा, एक दिल, एक रूह बीमार कब होती है, उसका मरज कब होता है? जब वो शक में पड़ा रहे। जितना कसीर शख्स उतना मरीज रूह, उसका कल्ब उतना ही बड़ा बीमार जितने वो शुकूक और शुबहात में मुब्तला है। शक्कुहा मरज़ुहा। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं वस्सिहतुहा यकीनुहा, रूह की सेहत उसका यकीन है, हालत यकीन में होना। फिर इरशाद फरमाते हैं 5वीं और 6ठी हालत बदन की, नौमुहा व यक़ज़ुहा, नींद और बेदारी। इरशाद फरमाते हैं गफ़लतुहा नौमुहा, जानते हैं यानी जाहिल नहीं है, इल्म रखते हैं। हालत यकीन भी हो सकती है, गाफिल हो जाते हैं, बातें भूल जाती हैं, गत पड़ जाती है, तो कहते हैं कि नींद है मौत। रूह के लिए ये चीज नींद है कि गफ़लतुहा नौमुहा व यक़ज़ुहा
حفظھا، جتنا متوجہ رہتا ہے اتنا بیدار رہتا ہے. مولا کی شان میں صلوات پیش اور جسم اور روح کی اس حالت کا جو تناسب ہے اس کو مولا ایک اور مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، الا خبردار، ومن البلاء الفاقۃ، کہ دنیا میں آزمائش اور بلاؤں میں سے ایک بلا ہے کہ فاقہ، رزق کی تنگی، بھوک، فاقہ. الا ومن البلاء فاقہ واشد من الفاقہ، لیکن فاقے سے زیادہ سخت بلا کیا چیز ہے؟ فاقہ تو ایک جسم کا فاقہ ہے، لیکن اس سے بڑی بلا کیا چیز ہے؟ واشد من الفاقہ مرض البدن. فاقہ کیا ہے؟ کھانا نہیں ہے. مرض بدن کیا ہے؟ کھانا ہے، رغبت نہیں ہے. کھانا ہے، ذائقہ نہیں ہے. کھا نہیں سکتے، ہے لیکن کھا نہیں سکتے. پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِنَ الْمَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضَ الْقَلْبِ، اور سب سے بڑی بلا، پہلی بلا فاقہ، رزق کا نہ ہونا، تنگی رزق. دوسری اس سے بڑی بلا مریض ہو جانا، اور اس سے بڑی بلا بدن کا نہیں، بدن تو سالم تندرست ہوگا. جناب شعیب نبی خدا، جناب صالح نبی خدا کے زمانے میں جب قوم کو انہوں نے عذاب سے ڈرایا تھا اور عذاب نہیں آ رہا تھا، خدا سے مناجات کی کہ یہ قوم کہتی کون سا عذاب؟ خدا کہتے میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. کہتے کون سا عذاب؟ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست و توانا ہے، رزق کی بھی وسعت ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ غافل ہیں، انہیں شکر کی توفیق نہیں ہے، یہ نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو سب سے بڑی بلا جسے مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اشد من المرض البدن مرض القلب، اور پھر ارشاد فرماتے الا ومن النعم ہے، خبردار نعمتوں میں سے ایک نعمت، الا ومن المال سعت المال، نعمتوں میں سے ایک نعمت وسعت رزق ہے. اس کے پاس وہ محتاجوں کا محتاج نہیں ہوگا، وسعت رزق ہوگی، اس کے معاملات خدا سے براہ راست. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے معاملات خدا سے براہ راست. وہ کسی مجبور کا محتاج نہیں ہے، کسی محتاج کا محتاج نہیں. جو اس سے بڑھ جائے گا اس کا مرحلہ اس سے آگے بڑھے گا. وہ کون ہوگا؟ خوش نصیب وہ ہے جس کا رزق اس کے گھر میں اترتا ہے. خدا بند عالم کسی کا محتاج نہ کرے. خوش نصیب ہے جس کا رزق اس کے گھر میں اترتا ہے. لیکن اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جس کے گھر میں اس کے ساتھ دوسروں کا بھی رزق اترتا ہے اور اس کے ہاتھ سے خدا بند عالم دوسروں کو عطا کرتا ہے. مولا ارشاد فرما رہے کہ الا ومن النعم، خبردار نعمتوں میں سے نعمت یہ ہے سعت المال، مال کشادہ ہو، تمہارا رزق بھی اتر رہا ہو، دوسروں کا بھی اتر رہا ہو. اور وہ افضل من سعت المال ہے، اور مال کی وسعت سے زیادہ بڑھ کر نعمت یہ صحت البدن. نعمتیں انجوائے جبھی کرتے ہیں جب سالم بدن، صحت مند بدن ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ افضل من صحت البدن، بدن کی صحت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ التقوی القلوب. بھلے اس کے ساتھ اب کچھ نہ ہو، سعت مال نہ ہو، صحت بدن نہ ہو، اور اگر یہ آخری نعمت مل گئی تو بس یہ کافی ہے، تقویۃ القلوب. مولا کے پہلے فرمان کی طرف پلٹتے ہیں جس میں مولا نے 6 حالتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. پہلی حالت علمھا حیاتھا، روح کی حیات اس کا علم ہے. جتنا جتنا علم اتنی اتنی حیات، اور روح حیات، زندہ، پائندہ، مضبوط، بڑی حیات رکھنے والی ہوگی. اچھا صرف میرے پاس علم ہو تو وہ میری روح کو حیات دے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں خدا نے ان کی روحوں کو اتنا قوی کر دیا ہے کہ وہ دوسروں کی روحوں کو حیات دیتے ہیں. وہ علم رکھتے بھی ہیں اور علم پہنچاتے بھی ہیں. معاملہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر، ایک بڑے نبی ہیں ایک چھوٹے نبی ہیں. ایک اولو العزم ہے اور ایک کے بارے میں سند بھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نبی ہے کوئی کہتا نہیں ہے. لیکن جب معاملہ علم آیا تو خدا نے جناب موسیٰ کو جناب خضر کے بعد پڑھنے کے لیے بھیج دیا کہ جائیے سیکھ کر آئیے. کب کہا تھا؟ جب دل میں ایک دفعہ یہ خیال گزرا تھا کہ موسیٰ خدا نے تمہیں کیا بنا دیا، خدا نے تمہیں کیا بنا دیا، تمہیں چن لیا، تم کلیم ہو گئے، تمہیں کیا بنا دیا؟ کیا موسیٰ جاؤ سیکھ کر آؤ. جب یہ خیال آئے تو کس بات کی علامت ہے؟ حیات میں، تسلسل میں کہیں نزاکت آ گئی ہے. کہا جاؤ سیکھ کر آؤ. علم کیا ہے؟ روح کی حیات،
سیکھنے آئے. اب جب سکھا کر جناب موسیٰ سے کہا ھذا فراق بینی و بینک، آپ جائیے. 3 سوال کر لیے، شرط یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا ہے. سوال ہو گیا، واپس جائیے. چلے گئے جناب موسیٰ اپنے راستے، خضر اپنے راستے، اور وہی خیال جناب خضر کے ذہن میں آ گیا. اے خضر، خدا نے تجھے کیا بنا دیا؟ ایک برگزیدہ کلیم خدا صاحب شریعت نبی تیرے پاس پڑھنے آ گیا. خیال آیا. اسی وقت ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اور جس دریا میں یہ معاملہ ہوا تھا، کشتی تھی، سفر تھا، وہی مچھلی کا واقعہ تھا، وہی دونوں کی جدائی کا مقام تھا. اسی دریا میں سے ایک چڑیا نے چونچ میں پانی بھرا، بلند ہوئی اور چونچ سے قطرے کو ٹپکا دیا. جب قطرہ ٹپکا تو وہ چڑیا مخاطب ہوئی جناب خضر سے. اے خضر، خیال آیا کہ خدا نے کیا بنا دیا؟ موسیٰ کا استاد بنا دیا. جو آپ کے پاس علم ہے، اس کی مثال اس قطرے کی ہے جو میری چونچ سے ابھی ابھی ٹپکا. لیکن آخری امت میں وہ رسول آئے گا جس کے جانشین کا علم ایسا ہوگا جس طرح یہ پورا دریا اس قطرے کی نسبت رکھتا ہے. یا علی، یا علی، رحمت امیر المؤمنین مولا متقیان بلند ترین ہدیہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. وہ خبر تھی اور اس کا اثر بعد میں دکھا، ہر مرحلے پہ دکھا. اور اس کے اثر کا وہ منظر دیکھیں گے کہ خضر موسیٰ کو پڑھائیں، اور خضر اگر پڑھنے آئے تو کہاں پڑھنے آئے؟ آج روزے ولادت بھی تھا ایک امام کا، 7ویں امام موسیٰ کاظم کا. جب آپ گہوارے میں تھے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. چھٹے مولا کی بارگاہ ہے، 7ویں مولا گہوارے میں ہے، اور سائل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مولا جواب دیتے ہیں. ایک نرالی شان کا سائل آیا، ہیبت والا، جلال والا، نور والا، پاکیزہ لباس والا. جب وہ سائل آیا، سوال کیا، مولا نے کہ جا کے گہوارے کے بچے سے پوچھ. سب کے سوالوں کے جواب مولا نے خود دیا، اور اس سائل سے کہا جا کے گہوارے سے پوچھ. سائل گیا، سوال کیا. اس بچے نے جو ابھی چند روز کا ہے، فصیح عربی میں اس سائل کو سوالوں کے سارے جواب دیے. سائل پلٹا کا قانے ہو گئے، کہ جتنا آپ سے قانے ہوتا اتنا اس فرزند سے قانے ہو گیا. جانے والا چلا گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا، ایک تو بچہ بولا کیسے، دوسرا آپ نے بھیجا کیسے؟ سارے سوالوں کے جواب آپ دیتے ہیں، اس اجنبی سائل کے سوال کے لیے بچے کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ آنے والا عجب شان کا تھا، اس لیے دکھانی تھی اس کی عجب شان. آنے والا تم جیسا مدنی نہیں تھا، آنے والا استاد جناب موسیٰ خضر علیہ السلام تھے. تو جب موسیٰ کو علم چاہیے خضر کے پاس بھیجتے ہیں، اور جب خضر کو علم چاہیے تو اس گہوارے میں فرزند جعفر صادق امام موسیٰ کاظم کے پاس بھیجے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد محمد. روح کی حیات علم، اور جس کی روح جتنی قوی بمقدار علم، اور جن کی روح اتنی قوی کہ خود بھی صاحب علم اور دوسروں کو بھی علم سے نواز رہے ہیں، بڑے بڑوں کو نواز رہے ہیں. آگے بڑھے. دوسرا مرحلہ، روح کی دوسری حالت شک یا یقین. اگر مریض ہوگی تو شک پر ہوگی، تندرست صحت مند ہوگی تو حالت یقین میں ہوگی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حالت یقین میں سو جانا حالت شک میں سارے رات مصلے پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے. پھر کہتے ہیں حالت یقین میں غذا کھانا حالت شک میں روزہ رکھنے سے بہتر ہے. تو یقین وہ دولت ہے، اور یہ یقین اتنا آگے لے جاتا ہے. آج پھر اسی فرزند، کیونکہ جس کی ولادت ہے انہی سے روایات کی کوشش کروں گی. جن 2 معصومین سے آج کی تاریخ منسوب ہے، کوشش ہوگی کہ ان دونوں کا ذکر آئے. جب ایمان ابو طالب کا مرحلہ آیا، دنیا نے نام رکھے، اور شرط یہ رکھی گئی، انہوں نے زبان سے اظہار اسلام نہیں کیا. کسی نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، کسی نے سرکار جناب ابو طالب سے زبان کا کلمہ نہیں سنا. ان کے ایمان پر شک. ہر دور میں یہ نزا چلتے 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 جب 7ویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور پوچھا، مولا ایمان زبان سے اظہار کا نام ہے یا قلب میں یقین کا نام ہے؟ مولا ایمان اظہار کا نام ہے، زبان سے اظہار کا نام ہے، یا قلب کے یقین کا نام ہے؟
مولا نے کہا خدا نے اعضائے بدن کے لیے الگ الگ حصے قرار دیے. جو آنکھ کا کام ہے وہ زبان کا نہیں ہے, جو زبان کا کام ہے وہ کان کا نہیں ہے, جو کان کا کام ہے ہاتھوں کا نہیں ہے, پیروں, یعنی ہر جز کے حصے میں ایک الگ کام ہے. جو ایک حصے کا کام ہے وہ دوسرے کے حصے میں نہیں آتا. اور پھر سنو, سب کے رئیس و سردار قلب ہے. ایمان ہے, یقین ہے, اس قلبی کیفیت کا نام جو مجبور کرا دے تمام اعضاء کو ان کے حصے کا کام کرنے کے لیے. جب قلب میں ایمان ہو تو زبان وہ بولے جو بولنا ہے, ہاتھ وہ کرے جو کرنا ہے, قدم وہ کرے جو کرنا ہے, فکر وہ کرے جو کرنا ہے. اگر قلب میں ایمان ہوگا تو اعضائے بدن اس کے تابع ہوں گے. بتاؤ ابو طالب نے جو کام کیا اس میں سے کوئی ایک بھی مرضی خدا اور خوشنودی رسول کے علاوہ کیا؟ قلب میں ایمان تھا, اعضاء و جوارح اس کے تابع تھے, سارے کام کر رہے تھے. تو زبان کا اظہار ضرورت بھی نہیں ہے اور کفایت بھی نہیں کرتا. ایمان اس قلب کی کیفیت کا نام ہے جو اعضاء و بدن کو مجبور کر دے, اکسائیں, آمادہ کرے. تیسری کیفیت قلب کی, روح کی, یا تو وہ نیند میں ہوگا یا بیدار ہوگا. نیند کیا ہے؟ غفلت, بھول جانا. اور اس کی بیداری کیا ہے؟ متوجہ رہنا. اور ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جنہیں متوجہ کرنے کے لیے خدا نے اتنے سلسلے رکھے ہیں. علم بھی ہے, یقین بھی ہے, لیکن متوجہ کرنے کے لیے خدا نے تو 1,24,000 ہادی بھیج دیے. متوجہ رہو, بار بار ریمائنڈرز. اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کر دیا, بار بار ریمائنڈر. پھر آقا حسین کی قربانی نے یہ سلسلہ خود شروع کر دیا کہ اب کبھی غفلت نہیں ہونے پائے گی. بار بار توجہ, بار بار. یہ فرش اعضاء ہمیں یہ تینوں کام کرا کے دیتی ہے. اور پھر نتیجتاً کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس آیت سے آج سہارا لیا تھا کہ وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. خدا بند عالم نے کہا کہ ہمارے پاس جو اونچی جنتوں میں سے ایک جنت ہے دار السلام, یہ ان افراد کے لیے ہوگی جو قلب سلیم کے ساتھ واپس آئیں گے. زندہ دل, صحت مند دل, بیدار دل, قلب سلیم کے ساتھ واپس آئیں گے. یہ والی جنت ہے, اندیت خدا میں ہے, اور وہ خدا کے دوست ہوں گے. اور ہمیں اس فرش پر یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں. حیات قلب بھی ملتی ہے, صحت قلب بھی ملتی ہے, اور اس کے بعد توجہ قلب بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور نتیجتاً جو کہا گیا, جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت افضل من صحت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوی القلوب. آخر نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہ ملا نا, چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا دین بڑا مشہور ہو گیا, بڑا عابد ہے, بڑا کار خیر کرتا ہے, بہت نیک ہے. اتنی شہرت ہوئی کہ مولا نے کہا پتہ کرو اس کے احوال کیا ہیں. کہا بڑا لوگوں کی امداد بھی کرتا ہے, بڑا عابد بھی ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اطلاع دینا کہاں ہوتا ہے. مولا کو اطلاع دی گئی. مولا اس کے ملاحظے کے لیے گئے. صبح سے اس کے ساتھ ساتھ رہے. دیکھا بازار میں گیا, نان بائی کی دکان سے 2 روٹیاں چرائیں. آگے گیا, ریڑھی پر سے 2 انار چرائے. پھر اور آگے گیا, ایک خرابے میں گیا, ایک مریض کی عیادت کی, اور وہ 2 انار اور 2 روٹیاں اس کو دے دی. واپس پلٹا. مولا نے کہا تیرے احوال کیا تھے؟ کہا کون؟ نام بتایا. کہا وہ جو رافضیوں کے نعوذ باللہ امام بنے ہیں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. میں نے جو بھی کیا وہ سب کار خیر کیا. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 برابر ہو جائے گی. عشر و امثالھا 10 برابر ہو جائے گی. تو میں نے ایک مریض کی عیادت کی, ایک نیکی. میں نے مریض کو 4 چیزیں دی, 40 نیکی 50 ہو گئی. اور خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ومن جاء بالسوء فلہ مثلھا. اور جو کوئی برائی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا تو 1 کے برابر 1 مثلھا, 1 کے برابر 1 ہوگا. تو اگر میں نے 4 چیزیں چرائی تھی, 50 نیکیاں کما لی, 50 میں سے 4 مائنس کر دو, بچی کتنی؟ یہ ساری میری ہو گئی. آپ کو اتنا سادہ سا حساب نہیں سمجھ میں آتا. ٹوک کے کہتا ہے مولا شاہ فرماتے سنو, لگتا ہے تم نے یہ آیت قرآن نہیں پڑھی. جو تمہارا حساب کتاب ہے, اتنی نیکیاں کر لی, اتنی اس کے اندر سے مائنس کر دو. نیکیاں تو جب ہوں گی جب وہ نیکیاں شمار ہوں گی. خدا بند عالم قرآن میں ارشاد فرماتے
انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا بند عالم صرف تقوی گزاروں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اعمالوں کی فہرست تیار نہ ہو، حیات قلب ملنی چاہیے. اس فرش سے اگر یہ نہ ملا، سب کچھ ملتا ہے، مادی رزق ملتا ہے، مانوی رزق ملتا ہے، حاجتیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صحت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، مال ملتا ہے، سب ملتا ہے. لیکن اگر وہ نہ ملا جس کی وجہ سے نیکیاں نیکیاں شمار کی جائیں گی، اگر تقوی قلب اس میں سے نہ ملا تو آئیے آپ آگے بڑھیے اس مولا کی شان میں جن کی آج ایک روایت سے روزے شہادت ہے. 7 سفر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وآل محمد. دنیا کے تمام معاملات خدا بند عالم نے کچھ ہستیوں کے ہاتھ میں اختیار دیا جن کو صاحبان امر کہا جاتا ہے. کچھ ہیں جو کہ بند بیٹھے اور کچھ ہیں جنہیں خدا بند عالم نے بنایا. اب جو بند بیٹھے وہ صرف آج یعنی اسلام کے آنے کے بعد سے نہیں بنے، شروع سے. نمرود بھی اپنے آپ کو کیا کہا کرتا تھا؟ ربکم الاعلی. فرعون بھی کیا کہا کرتا تھا؟ ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. رب مطلب پالنے والا، میں ہی تو پالتا ہوں، میں ہی تو دیتا ہوں. جناب ابراہیم کی گفتگو نمرود کے ساتھ، جناب موسیٰ کی گفتگو فرعون کے ساتھ. جناب ابراہیم نے جب نمرود کو قانع کرنا چاہا تھا تمہارا رب کیا کرتا ہے، کہنا شروع کیا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. کہا یہ سب تو میں بھی کرتا ہوں. یعنی میرا خدا تو مارتا اور جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. کہتا وہ بھی میں کرتا ہوں. کہا جیل میں سے ایک شخص کو بلایا جس کے اوپر حکم موت جاری ہو چکا تھا، اسے آزاد کر دیا. کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے زندگی دے دی. دوسرے کو بلایا جو بے جرم تھا، حیات تھا، اسے مار دیا. کہا میں نے موت بھی دے دی، میں نے حیات بھی دے دی. جناب ابراہیم نے دیکھا یہ اس سے قانع نہیں ہوگا. کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. وہاں آ کے وہ خاموش ہو گیا. کہاں حجت آ کے تمام ہوئی؟ اگر تم سورج کو مغرب سے نکالو گے تو تم خدا کے نمائندوں میں سے حقیقی نمائندہ کہلاؤ گے. اور ہم نے حقیقی نمائندوں کی فہرست میں ایک نام دیکھا جس نے سورج کو مغرب سے نکالا تھا. صاحبان امر کون ہوں گے؟ آقا حسن کی روایت بیان کرنی تھی. جب معاویہ کے پاس روم کا جاسوس آیا سوال لے کر اور پوچھا کہ ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ کہا نائب رسول نے. کہا نائب رسول کون؟ کہا میں حاکم. سوالوں کے جواب نہیں آتے. کہا پھر اسلام کی رسوائی ہے یا تم حاکم رسول نہیں ہو. پھر اس نے صحیح ایڈریس پہ بھیجا کہ وہاں جاؤ. اب وہ روم کا سفیر ہے، معاویہ کا جاسوس ہے، مولا کے پاس آیا کا کچھ سوال ہے. مولا نے کہا کون؟ کہا آپ کا محیط. کہا غلط. ابھی وہ جو پیشانیوں سے پچھلی نسلیں پہچان لیتے ہیں. جب ایک مرتبہ جنگ میں آپ کے سپہ سالار نے کشتے لگا دیے اور پلٹ کے کہا مولا اگر آج ایک اور مار دیتا آپ کے اور میرے برابر ہو جاتے. مالک اشتر کہہ رہے ہیں اگر آج ایک اور مار دیتا میرے اور آپ کے برابر ہو جاتے. اب مالک اشتر ذرا تحمل، ذرا ٹھہریے. آپ کے سامنے جو آیا سب کو مار دیا، آتا گیا مارتے گئے. لیکن علی جب سامنے والے کو دیکھتا ہے اس کی نسل کو کھنگالتا ہے. ایک بھی مومن آنے والا ہو تو اس کو بخش دیتا ہے اور اگر نسل پوری گندی ہو تو پھر مار دیتا ہے. عظمت امیر المؤمنین بلند ترین ہدیہ وہ جاسوس جب مولا کے پاس آیا، مولا کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ جانتا ہوں کہ تو کون ہے. سفیر روم نے نمائندہ بھیجا تھا حاکم شام کے پاس، حاکم شام کے پاس جواب نہیں تھے، اس نے میرے پاس بھیجا، لیکن جواب دوں گا. اور جواب دیتے دیتے ارشاد فرمایا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ میرا فرزند دے گا. اور بھیج دیا اپنے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. چند سوالات تھے
کچھ تصویروں کے بارے میں تھا، کچھ بھاری چیزوں کے بارے میں تھا، 3-4 سوال تھے، بس ایک سوال کہ مولا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک بھاری ہیں؟ اور مولا نے کہنا شروع کیا سب سے بھاری یہ، اس سے بھاری یہ، اس سے بھاری یہ. روایت آپ سب کی سنی ہوئی ہے، تکرار نہیں کرتی. 9ویں مقام پر جا کر مولا نے کہا موت. کس کس کو کہنا شروع کیا کہ سب سے بھاری کیا ہے؟ یہ ہے. اس سے بھاری یہ ہے، اس سے بھاری یہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے بھاری کو، پھر اس سے بھاری کو. 9ویں نمبر پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں نمبر پر موت، 8ویں پہ ملک الموت. اس کے بعد کہا اور 9ویں نمبر پر موت کے بعد جو 10ویں نمبر پر سب سے ثقل بھاری چیز ہے امر خدا. سب سے بھاری چیز ہے امر خدا، جس کی وجہ سے موت کو بھی موت آ جائے گی، جس کی وجہ سے موت ملک الموت کو آ جائے گی، جس کی وجہ سے ملک الموت تمام ملائک کو موت دے دیں گے، جس کی وجہ سے ملائک ان بادلوں کو اڑاتا ہے. وہ بادل جو کہ پانی کو لے کے چلتے ہیں، وہ پانی جو کہ آگ کو بجھا دیتا ہے، وہ آگ جو کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، وہ لوہا جس کو پتھر توڑ دیتا ہے. سخت سے واپسی کا سفر بھی ہو گیا. اور کہا سب سے 10 چیزوں میں سب سے بھاری چیز ہے امر خدا، اور ہم ہیں صاحبان امر خدا. تو صاحبان امر خدا اور جھوٹے دعوے دارے ہدایت. نمرود کا واقعہ سنا جب جناب ابراہیم نے اسے قانے کیا، یہ کہے کہ اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. کہا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے. اور ہم نے دیکھا جو صحیح صاحبان امر خدا تھے انہوں نے ماضی میں کر کے دکھایا. جب وقت عصر ڈھل رہا تھا اتنا بلند کیا کہ سوا نیزے پر آیا، نصف نہار ہوا کہ مولا کائنات نے اول وقت نماز ظہر پڑھی. ماضی میں ہو چکا، مستقبل میں ہونے والا ہے. صاحب الزمان جب ظہور فرمائیں گے اس کی ایک علامت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک علامت یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علامت ظہور میں سے ایک حتمی علامت کے حتمی نہیں ہے، غیر حتمی، کہ سورج مغرب سے پلٹے گا. ڈوبا ہوا سورج مغرب سے پلٹے گا. تو صاحبان امر کی علامتیں یہ ہیں جہاں سب کا اقتدار ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کا اقتدار شروع ہوتا ہے. جھوٹے دعوے داروں میں جناب موسیٰ اور جناب فرعون کا واقعہ تھا. جب وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہا میرا رب تو یہ کرتا ہے، کہا میں بھی کرتا ہوں. کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہا میں بھی کرتا ہوں. جناب موسیٰ نے اس کو کیا جواب دیا؟ اس کو مختلف جواب دیا. اس سے کہا کہ کسی قیدی کو جس کو سزائے موت ہے بخش دینا اور چیز ہے کہ میں نے حیات دے دی. کسی بے جرم کو مار دینا کہ میں نے موت دے دی اور چیز ہے. حیات اور موت کا معاملہ تو وہ ہے جو پیدا نہ ہوا ہو اسے پیدا کر دو، تم نے حیات دی جب کہلائے گا. ٹھیک ہے، جو مر چکا ہے اسے زندہ کر دو تو کہلائے گا کہ تم نے زندگی دے دی. اب جو حقیقی صاحبان امر ہے وہ یہ دونوں کام کر کے دکھاتے ہیں. جو پیدا نہیں ہوئے راہب رسول کے پاس آیا ہے، رسول دعا کیجئے بیٹا مل جائے. اور رسول نے کہا لوح محفوظ سے جبرائیل نے بتایا بیٹا تیرے نصیب میں نہیں ہے. چھوٹے سے فرزند نواسہ رسول آقا حسین گود میں، اور کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا. صاحبان امر کون ہوں گے؟ جو حیات سے پہلے حیات دے دیں. کون سی حیات؟ ابھی شکم مادر سے پہلے والی حیات نہیں ہے، صلب پدر سے پہلے والی بھی حیات نہیں ہے. وہ حیات جو لوح محفوظ میں تھی اس سے پہلے والی حیات کو حیات دے دیں. کا ایک دیا، کہا بیٹا اس کے نصیب میں اولاد نہیں، کہا 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا. آقا کے معاملات ایسے ہیں. ام المومنین کہتی رہی حسین کی زیارت اتنا حج کا ثواب، ایک حج؟ رسول نے کہا 2. کہا 2 حج؟ کہا 3. کہا 3 حج؟ کہا 4. اگر وہ چپ نہ ہوتی تو رسول 90 سے آگے بڑھا دیتے. تو آقا حسین کے معاملات ایسے کہ حسین بولتا رہے مشیت دیتی رہتی ہے. ادھر 10 پر آ کے آقا حسین رک گئے کیونکہ رسول خاموش ہو گئے، کیونکہ جبرائیل نازل ہو گئے. صحیح صاحبان امر جن کے ہاتھ میں امر خدا کا اختیار ہو، جو خدا کے اختیار سے سونپے گئے منصب سے امور الہی میں تصرف کرتے ہوں.
جسے حیات نہیں ملی تھی اسے دے دی، جس کی حیات جا چکی تھی اس کو پلٹا دی۔ وہ بلخ کا مومن جو ہر سال چوتھے مولا کو آ کے مال دیتا، خزانے تحفے دیتا تھا، زوجہ نے اعتراض کیا تھا، تائب ہو کر جب انعام مولا نے دے دیا، بھر بھر کے تھال دے دیے، تائب ہو کر آ رہی تھی، راستے میں حالت احتضار میں شوہر نے چھوڑا، مولا کی خدمت میں پہنچا تو زوجہ کو خیمے میں خادمہ کے ساتھ اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اب تک مر چکی ہوگی، کہاں زندہ ہے، یعنی مولا اس حالت میں چھوڑا کہ ذرا بھی اس کے اندر حیات کی رمق ہوتی تو ساتھ لاتا، کیونکہ تائب ہو کر آئی تھی، معافی مانگنے آئی تھی، میں لے کر آتا، میں اس عالم میں چھوڑ کر آیا ہوں، مر چکی ہوگی۔ مولا نے کہا چلو، مولا اس بلخی شخص کے ساتھ آئے ہیں، خیمے کا پردہ پلٹا ہے، وہ زوجہ جسے حالت احتضار میں چھوڑا تھا بستر سے کھڑے ہو کر کہتے خدا کی قسم یہی تھے، خدا کی قسم یہی تھے، خدا کی قسم یہی تھے۔ شوہر پوچھتا کون تھے؟ کہا تو گیا ملک الموت آ گیا، ملک الموت آیا، میری روح قبض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جوان آئے، ملک الموت کو ڈانٹ کر کہا یہ ہمارے پاس آ رہی تھی، تو نے اس کی جان نکالنے کا ارادہ کیسے کیا؟ ہم نے اس کو 30 سال زندگی میں مزید دے دی۔ یہ وہ ہے جو ارادہ الہی کو زمین پر نافذ کرنے والے ہیں، خدا ان کے اختیار کو اس طرح سے دنیا والوں پر ظاہر کرتا ہے۔ بات حیات کی ہو گئی کہ حیات دینے والے ہیں، پیچھے نہ ہو دے دیتے ہیں، حیات جا چکی ہو دے دیتے ہیں، اسی طرح یہ ممات دینے والے بھی ہیں۔ خارجیوں کے زمانے میں جب مولا کے علم کا جانچنے کے لیے ایک جوان کو تیار کیا، اس کی ماں کو آمادہ کیا، کہا آج علی کا علم، علی کا جھوٹ، علی کا مقام سب پر ثابت کریں گے۔ اپنے جوان کو آمادہ کیا، اس کو کفن پہنایا، ماں کی اجازت کے ساتھ ماں روتی چلی، کاندھے پر اٹھائے لائے، علی جوان مر گیا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کہاں اس کا ولی، کہاں اس کی ماں کا ولی کی اجازت؟ اب ماں نے کہا ہاں مولا پڑھا دیجیے۔ ابھی تک مولا پوچھ رہے تھے پڑھا دوں، کہا پڑھا دیجیے۔ اب مولا نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کیا اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجیے۔ اب تک پوچھ رہے تھے کیا اس جوان کی پڑھاؤں، کیا اس جوان کی پڑھاؤں، لیکن جب ولی نے اجازت دے دی، ماں نے کہا ہاں پڑھا دیجیے، مولا نے انگلی سے اشارہ کیا، کیا اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجیے، مولا نے پڑھا دی۔ لوگوں نے مضحکہ کیا، اے علی آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا، زندہ کو نماز جنازہ پڑھا دی، یہ تو زندہ تھا۔ کفن کھولا گیا، جس وقت علی کی امر الہی چلانے والی انگلی نے اشارہ کر کے کہا تھا اس میت، وہ موتو ہو گیا۔ یہ علی کی شان نہیں، علی کے غلاموں کی شان ہے۔ اگر کسی کی طرف کہتے نا موتو مر جا، وہ مر جاتا ہے، یہ تو علی تھے۔ کہا اس میت، جوان مر گیا۔ اب ماں نے اصل رونا شروع کیا، کہا اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے سانپ کو واپس کیا ہوتا تو یہ میت واپس ہو جاتی۔ تو نے کہا پڑھا دے، میں نے میت کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ ہیں حیات دینے والے، ممات دینے والے۔ دو، ان کی حیات کس قسم کی ہوتی ہے؟ یہ صرف جسموں کی حیات اور ممات کی اختیار نہیں رکھتے، یہ روحوں کو آزادی دے دیتے ہیں، یہ روحوں کو حیات دیتے ہیں۔ کیسی آزادی؟ جو ان کے گھر کا کنیز و غلام ہوتا ہے وہ بڑے بڑے آزادوں کا بڑا آزاد بن جاتا ہے۔ ایمن جناب آمنہ کی کنیز بن کے آئیں اور کیا مقام پا لیا؟ 5 نسلوں تک اہل بیت کی خدمت کرنے والی، جن کے لیے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، ایسی جو گرم موسموں میں بغیر پانی کے ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کہتی ہے جس نے سیرابی فضائل اور خدمت اہل بیت کر لیا ہو، اسے دنیا کے مال و متاع، آب و غذا سے سیرابی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی نے ان کو 10 سال تک پانی پیتے نہیں دیکھا، کیونکہ حب اہل بیت، حق اہل بیت کا واسطہ دیا، آسمان سے ڈول آیا۔ جو ان کے گھر کی کنیز و غلام ہوتے ہیں وہ اس طرح بلند، جناب زید رسول کے غلام ایسے ہو گئے کہ فرزند رسول بن گئے۔ جو اس گھر کی کنیز و غلام ہیں انہیں کیا مقام مل رہا ہے؟ آگے بڑھی فضا، کنیز بن کے آئی تھی، اماں فضا ہو گئی، جسے حسین اماں کہیں، جسے علی بیٹی کہتے تھے۔
جب اپنے بچوں کو اپنا بیٹا بیٹی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، جناب فضہ کو بھی بیٹا بیٹی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور جن کو جناب زینب جناب ام کلثوم ماں کہہ کے پکارا کرتی تھی، جن کی خدمتوں کے صلے میں رسول نے ان سے پوچھا تھا مانگ فضہ کچھ مانگ، انہیں اتنی خدمت کی مانگ، اور مانگنے والی نے کیا مانگا؟ کربلا میں موجودگی، صرف موجودگی نے اتنی طاقت کی خدمت کروں اور اس کے ساتھ صرف وہاں پر کام نہ آ جاؤں آخری مرحلے تک۔ ہم کہتے ہیں یتیمہ حسین کو امانت کے طور پر زینب نے شام سپرد کیا، واپس مدینے آئی، واپس شام آئی کہ حسین کی امانت کی سنبھالنے آ گئی، لیکن زینب بھی تو امانت تھی نا، اس امانت کا آخر تک خیال کس نے رکھا ہے؟ فضہ نے صرف کربلا تک کی زندگی نہیں مانگی تھی، اہل کربلا کی خدمت مانگی تھی، زینب تک کی تکفیر میں جناب فضہ شامل ہے۔ کیا مقام پا رہی ہے؟ سیدہ کی تکفیر، آقا مولا کائنات کی، آقا حسن کی، آقا حسین کی، کربلا والوں کی، سکینہ کی، واپس آئی اماں رباب کی، اور اس کے بعد جناب زینب کے خود کیا مقام پا لیا؟ جس گھر کے کنیز و غلام ہیں نا، ان کو بھی اتنی روحی بلندی مل گئی ہے۔ اگر مثالوں سے آگے بڑھ جائیں، اسی گھر کی کنیزوں میں ایک کنیز ہے، بہت ساری کنیزوں کا ذکر ہے، کچھ کوفے کی کنیزیں ہیں، کچھ شام کی کنیزیں ہیں، ایک کنیز ہے ام حبیبہ، جناب شیریں کا قصہ زیادہ پڑھا سنا جاتا ہے، ام حبیبہ کنیز تو ان کے گھر کی ہند بھی ہے جو یزید کی زوجہ ہے۔ ام حبیبہ مولا کی خدمت کر کے، مولا کے حکم پہ نکاح کر کے، ایک رئیس خاندان کا جز بن کے ایک عزت دار زندگی گزار رہی ہے۔ اور ایک بار قافلہ آ گیا، عجیب شان کا قافلہ تھا، بالا خانے پر کھڑی تھی اور اس نے دیکھا بندھی جکڑی ہوئی ایک مظلوم بچی ہے، کہتے مظلوم کی آسمان تک پہنچتی ہے۔ اہل بیت کے گھر کی پروردہ تھی نا، آگے بڑھ کے کہتی ہے اے بچی، یقیناً بھوکی ہو، پیاسی ہو، یہ خرمے، یہ روٹی، یہ پانی تمہارے لیے پیش ہے، کیا میرے حق میں دعا کر دو گی؟ مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بچی کے قریب پوزا لے کر آ گئی، بچی نے پھوپھی کی طرف اجازت والی نظروں سے دیکھا، پھوپھی اماں لے لوں؟ پھوپھی نے کہا بیٹا سکینہ، ہم اہل بیت کا طریقہ یہ ہے پہلے عطا کرتے ہیں پھر قبول کرتے ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں دیتے، وہ عطا کرتے ہیں تو ہمیں توفیق ملتی ہے کہ دیتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں، ہم پہلے دیتے ہیں۔ بیٹا پہلے اس کی دعاؤں پر آمین کہہ دو، پوچھو اس کی دعا کیا ہے۔ اس کہنے والی نے کہنا شروع کیا تمہاری غربت دیکھ کر خیال آ رہا ہے، خدا سے دعا کرو جس طرح تم اجڑے ہو اس طرح میرا خاندان یا کوئی اور کبھی نہ اجڑے۔ سکینہ نے کہا آمین، خدا بندے اعلیٰ اس کے گھرانے کی حفاظت کرنا۔ پھر دوسری دعا کر کے کہتی ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہے، تمہارے والی اور وارث مارے گئے، سارے مرد مارے گئے، سب کے سر نوکے نیزہ پر ہے، دعا کرو میرا والی سفر پر ہے، جیسے تم بے وارث ہوئے خدا کسی کو بے وارث نہ کرے، میرا شوہر واپس آ جائے۔ بچی نے کٹے ہوئے بابا کے سر کی طرف دیکھا، کہا بابا میری یتیمی کو دیکھ کے لوگ دعا کرواتے ہیں، اے خدا جس طرح میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو، سفر سے واپس آ جائے۔ اب وہ کہتی ہے اے بچی تیسری دعا یہ کر جس طرح سے تو یتیم ہوئی ہے نا پردیس میں، اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ تڑپ گئی، کہا بابا لوگ میری یتیمی پہ ترس کھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا پر آمین کہا۔ اب ام حبیبہ کہتی ہے میری آخری دعا بھی سن لو، دعا کرو خدا مجھے مدینے کا ظاہر بنا دے۔ مدینے کا نام سنا، سکینہ نے حیرت سے چہرہ دیکھا، اے مومنہ، اے بی بی تو مدینہ جا کے کیا کرے گی؟
کہا مدینہ میں میرے شاہوں کا خاندان رہتا ہے، ان کے حکم پر نکاح کر کے بھیج دی گئی تھی، چاہتی ہوں دوبارہ جاؤں زیارت کروں۔ کہا تیری شاہ کون ہے جنہوں نے تجھے بھیجا؟ کہا میں اپنی بیوی کی کنیزی میں جانا چاہتی ہوں، کنیز تھی۔ کہا تیری بیوی کون تھی؟ کہتی ہے بچی خبردار، اس مجمع کفار میں ان شامیوں کے درمیان میں اپنی بیوی کا نام لے لوں، خبردار میں یہ جرت نہیں کر سکتی۔ کہا بتا پھر تیری بیوی کون تھی، کوئی پہچان بتا۔ کہتی ہو وہ جو شیر جیسے عباس کی بہن ہے۔ کہا کوئی اور پہچان؟ کہا وہ جو شبیہ پیغمبر اکبر کی پھوپھی ہے۔ کہا کوئی اور پہچان؟ کہا وہ جو نواسہ رسول حسین کی ہمشیرہ ہے۔ ابھی اتنا سننا تھا، زینب نے چہرے کو بالوں سے ہٹایا۔ اے ام حبیبہ لے تیری تیسری حاجت ابھی پوری ہو گئی، لے زیارت کر لے۔ وہ بی بی گھبرا کے کہتی ہے اے بی بی آپ نے کہا میری تیسری حاجت پوری ہو گئی، میری تیسری حاجت تھی مدینے والوں کی زیارت کروں۔ یہاں کہاں مدینہ، یہاں کہاں مدینے والے؟ کہا ام حبیبہ تجھے حسین کی زیارت کرنی تھی نا، وہ دیکھ طویل نیزے پر حسین کا سر، تجھے شبیہ پیغمبر کی زیارت کرنی تھی، وہ دیکھ اکبر، تجھے عباس کی زیارت کرنی تھی نا، وہ دیکھ وہ خجل حجاب کا پاسدار بار بار خود کو ٹھوکروں میں پتھروں سے ٹکراتا ہوا عباس کا ہے۔ ام حبیبہ گھبرائی، اے بی بی مدینے والے یہاں آ گئے، خدا کرے میری حاجت قبول نہ ہوئی ہو، اللہ کرے میری بیویاں یا نہ آئی ہو۔ جناب زینب کہتی ہے اے ام حبیبہ نہیں پہچانی، یہ لو بیویوں کی زیارت یہی ہو گئی، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ رباب، یہ پروا، یہ پستہ۔ بتائیے کہ اب سکینہ سے پانی پیا گیا ہوگا؟ سکینہ پیاسی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور کس طرح بڑھ رہی ہے؟ شام کا بازار ہے اور اس میں ترتیب کیا ہے؟ روایت یہ ہے جب شام میں داخلے کا وقت آیا، ملائین نے قافلے کی ترتیب کو ایسے رکھا، سروں کو صندوق سے نکالا گیا، دوبارہ نیزوں پر چڑھایا گیا۔ بی بی نے منظر کو دیکھا، سید سجاد سے کہا شمر سے جا کر کہہ دو 5 لاکھ کا مجمع ہے، سارے عید منانے ڈھول باجوں کے ساتھ تماشا دیکھنے آئے ہیں، علی کی بیٹی زمین میں گڑی جا رہی ہے، ان ملائین سے کہو نیزوں کو آگے لے جائے، لوگ سروں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں تاکہ ہم لوگوں کی نظروں سے بچ جائے۔ سید سجاد اس سے پہلے کہ بتاتے شمر اور خولی نے سن لیا، کہا اب ترتیب ایسے رکھنا، اصغر کے سر کو رباب کی ہماری کے ساتھ رکھنا اور کہنا یہ حسین کا ششمہ اصغر ہے اور یہ اصغر کی ماں ہے، یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے اور یہ قاسم کی ماں ہے، کہنا یہ حسین مظلوم ہے، ایسے میں ہر بیوی خود کو دوسروں کے پیچھے چھپا رہی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ ملائین تازیانوں سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیسے تازیانے؟ جانتے ہیں جب ہمارے بچوں کو کوئی ہمارے سامنے پیار کرتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے نرم حصہ آ جاتا ہے، ہمیں وہ شخص خامخواہ اچھا لگنے لگتا ہے کہ اس نے ہمارے بچے کو گود میں لیا، پیار کیا۔ لیکن ان ماؤں کا کیا حال ہے ذرا سوچیے، رباب کس نظر سے دیکھتی ہوں گی؟ رباب کو اپنا تازیانہ محسوس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ لیکن جب سکینہ پر پڑتی تھی، ماں کے سامنے اس کی بچی کو بالوں سے کھینچا جائے اور ماں
پکارے اماں بچا لو. سوچیے ماں کے سامنے بچی کو مارا جائے, بچی منہ کے بل گر کے کہ اماں بچا لو. رب آپ سے کوئی پوچھے آپ مدینہ تک زندہ کیسے رہی؟ اے بی بی یہ سب دیکھ کر آپ زندہ کیسے رہی؟ شام آ گیا, دربار آ گیا. اس بچی کو جو اتارا گیا ہے نا, آپ سن چکے ہیں, اس بچی سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. ہم تھوڑی دیر ایک ہی پل پہ بیٹھ جائیں تو کھڑے نہیں ہو پاتے, تھوڑی دیر لگتی ہے سیدھا ہونے میں. اس بچی کو میلوں کبھی جکڑا گیا ہے, باندھا گیا ہے. اب جب اتارا ہے نا, سکینہ کی حالت ایسے ہی ہے کہ ہاتھ اور پیر جھکے ہوئے ہیں. سکینہ کو جبرن کھڑا کیا گیا, سکینہ جھکنے نہ پائے, رسی سے گردن باندھ کے آگے پیچھے قطار میں جوڑ دی گئی. پھپھیاں جھکتی بھی تھی تو سکینہ کے قدم اونچے رہتے تھے. دربار آ گیا. سکینہ کبھی گردن ہاتھوں سے ملتی ہے, کبھی رخسار ملتی ہے, کبھی سینہ ملتی ہے, ہر جگہ زخمی ہے, کبھی کان مسلتی ہے. اس ملعون نے دیکھ لیا, کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی چہی تھی جس کو حسین سکینہ کہتے تھے, جن کے بغیر حسین آرام نہیں پاتے تھے. کہا یہ وہی بچی ہے جو حسین کے قلب کا سکون تھی. آگے لایا جائے, اس کی گرہ کو ڈھیلا کیا جائے. سکینہ کے گلے کی رسی ڈھیلی ہوئی, یزید مخاطب ہوا اور مخاطب ہو رہا ہے. سکینہ یزید کو نہیں دیکھ رہی. سکینہ کیا دیکھ رہی ہے؟ یزید کی گود میں رملہ بیٹھی ہوئی ہے. یزید چومتا جاتا ہے, پوچھتا جاتا ہے, میں نے سنا تیرا بابا تجھے ایسے ہی پیار کرتا تھا. یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو چومتا ہے, سر میں ہاتھ پھیرتا ہے. کہا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا. کیا سکینہ بابا سے ملو گی؟ کہا میرا بابا کربلا میں سو گیا. کہا ابھی ملو گی؟ کہا ملا دو. خوان پر سے رومال ہٹایا, کٹا ہوا سر حسین, بچی لبکی. اور سکینہ ایسے نہیں, میں جب مانوں جب سر حسین تیرے پاس آ جائے. بچی نے جلا ہوا دامن پہ لایا. بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے, بابا آ جائیے. سر حسین بلند ہوا, آغوش سکینہ میں آ گیا. بچی اپنے وقت سنائے یا کیا کہے, بچی نے بابا کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. بابا آپ کے بھی کان زخمی, سکینہ کے بھی کان زخمی. بابا جو دل آپ نے پہنائے تھے ملعون نے اس زور سے کیجے کان کٹ گیا. سکینہ نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا, دیکھا زخمی ہے. کہا بابا آپ کی پیشانی بھی زخمی. بابا میری پیشانی بھی زخمی. ملعین جب سب کو مارتے تھے تو ایک چوٹ لگتی تھی, پشت پر تازیانہ پڑتا تھا, لیکن جب ملعین مجھے مارتے تھے مجھے 2 چوٹ لگتی تھی. ایک طرف سے ضرب ہوتی, میں جھٹکے سے گر جاتی. بابا آپ کا بھی ماتھا زخمی, میرا بھی سر پھٹا ہوا. بابا آپ کے لبوں کو کس نے مارا؟ بابا آپ کے بھی ہونٹ زخمی, سکینہ بھی زخمی. بابا میری بھی گردن زخمی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وآدائهم اجمعین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب العالم اس قصے کو جناب رباب کی بارگاہ میں، شہزادی زینب کی بارگاہ میں، مولا عباس کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں، صاحب الزمان کی بارگاہ میں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں، تمام کربلا والوں کی چہردہ معصومین کی بارگاہ میں مقبول قرار دینا۔ اے خدا ناقص ہے، ہم بھی ناقص، ہمارا ذکر بھی ناقص، ہمارا پرسہ بھی ناقص، اے خدا لیکن خلوص پر نظر رکھنا، اے خدا اشکوں کے جام لائے ہیں، اے خدا ان اشکوں کو مرہم زخم جگر سید الشہداء قرار دے۔ اے خدا اس ذکر شریف کے واسطے سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا، حاجتوں کو قبول، پریشانیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت دے، خالی گودوں کو آباد فرما۔ خدا بند عالم مریضوں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول ہو، خاتمہ بخیر ہو، جوانوں کو نیک گھر نیک بر، وسیع رزق، حلال اور بابرکت رزق نصیب ہو۔ خدا بند عالم بچوں کو دین دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو، مقامات مقدسہ، علماء حق، مراجعین، ذاکرین، ماتمیوں کی حفاظت فرما۔ خدا بند عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کو سر نگوں قرار دے، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ خدا ہمیں ایمان کے انصار میں شمار فرما۔ قبولیت مجلس صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔